बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। स्मगलिंग के पैसे जज भी खा रहे हैं, हुकूमती नुमाइंदे भी खा रहे हैं और मीडिया वाले भी खा रहे हैं। ये क्या कहानी है और अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन जो है ये है क्या, और शोर क्यों मच रहा है और किस किस ने शोर मचाना है। और दूसरी तरफ जनाब अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने के लिए बाकायदा करारदाद लाने का प्लान बन गया है। वो जो ज़ुबानी हुआ था ना, कार्टून नेटवर्क की तरह एक टीवी नेटवर्क पे पेड इंटरव्यू में एब्सोल्युटली नॉट कहा गया था। पार्लियामेंट की तरफ से एब्सोल्युटली नॉट कहने का वक्त आ गया है। किस इशू पर है? और जनाब केपी में जुडिशल कमीशन बन रहा है 9 मई पे। आप सोचें कि होने क्या जा रहा है कि केपी वाले जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब जेल में ही रहेंगे। एक तो सीटें नहीं मिल रही, वो केस भी लटकता जा रहा है। अभी आगे जो लग रहा था कि फौरी उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, कोई नतीजा सामने आ जाएगा, फैसला आ जाएगा, लेकिन अब 1 जुलाई तक उसकी हियरिंग चली गई है और इमरान खान साहब जेल में ही रहेंगे। जी हाँ, इद्दत में निकाह, इद्दत की मुद्दत का जो केस था, सज़ा मौतली की जो अपील थी इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की, वो रिजेक्ट हो गई है। और वो उम्मीदें जो पीटीआई ने लगाई हुई थी कि बस इमरान खान साहब निकले, सज़ा ख़त्म, 7-7 साल की कैद की सज़ा हुई है दोनों को, तो वो घर आ जाएंगे, उसके बाद उनके ख़िलाफ़ कोई केस ही नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो सका। वो फ़ैसला आ गया है और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ सज़ा बरकरार रहेगी। मैं इससे पहले भी बहुत मरतबा, कल भी जब मैं बात कर रहा था आपसे, मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि इस तरह के केसेस अदालतों में नहीं आने चाहिए। इद्दत है, क्या है, ये मामलात जो हैं ये अदालतों में नहीं आने चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब को शौक़ था हर चीज़ में मजहबी टच देने का, और फिर वो 62-63 तो कहते थे ना, मैं तो चाहता हूँ मुझ पे लगे। वो अपने आप को सबसे नेक, पारसा, पाकबाज, परहेज़गार, मतलब इस दुनिया में हमारे सामने जो लोग हैं उनमें से वो सबसे प्योर बंदा शो करना चाहते थे अपने आप को। तो फिर केसेस सामने आ गए। अभी तो चोरी के केसेस हैं, डकैती है, बल्कि वो 190 मिलियन पाउंड जो है ना, तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। खैर इसमें भी उनका झूठ, तो बाकी सब चीज़ें अभी चूँकि अगले मराहिल हैं केसेस के, अदालतों के, लेकिन एक बात तो बड़ी क्लियर है कि झूठ बोला गया। जब 2 मरतबा निकाह हुआ है और तारीख बताने में झूठ बोल रहे हैं इमरान खान साहब, तो इसका मतलब कोई फ्रॉड है, कहीं 2 नंबरी है। वो क्या है मैं उस पर नहीं जाता अभी, लेकिन अपेरेंटली सामने नज़र आने वाला चीज़ जो है वो ये है कि इमरान खान साहब ने इस केस में झूठ बोला है। और दुनिया के बहुत से ममालिक में हुक्मरान जब झूठ बोलें और उनका झूठ पकड़ा जाए तो फिर आपको पता ना, उन्हें स्टेप डाउन करना पड़ जाता है। हमारे यहाँ तो उनमें तो इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन अदालतों की तरफ से जो फ़ैसले आएंगे वो हमारे सामने होंगे। और दूसरा अहम फ़ैसला अदालत में जो पेंडिंग है वो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई की सीटें। अच्छा, वो केस जो है ना, अजीब सी वो जलेबी सी बनता जा रहा है कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रज़ा साहब जो सरबराह हैं, उन्होंने क्यों आज़ाद इलेक्शन लड़ा, फिर पीटीआई से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती पार्टी क्यों बनी। अच्छा, फिर वो भी वापस क्यों लिए गए कागजात उम्मीदवारों की तरफ से, और ये सिलसिला अब चल रहा है। उसमें से रिकॉर्ड आ रहा है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ रिकॉर्ड पेश कर दिया गया है, कुछ और पेश होगा। कुछ जजेस के रिमार्क्स बड़े, उस वक्त तो लगता है कि पता नहीं अचानक क्या से क्या हो जाएगा, मतलब होता है ना वो अफरा तफरी वाला सीन, इस तरह से लगता है। लेकिन जब फाइनल ये कंप्लीट हो जाएगी हियरिंग और जब नतीजा आएगा तभी हमारे सामने से पिक्चर आ सकेगी। जो ख्यालात हैं या अपना जो एनालिसिस कोई दे सकता है, वो हर शख्स अपना अपना अंदाज़ा बता रहा है। मैं तो यही शेयर करूँगा आपके साथ कि मुझे ये लगता है कि ये सीटें पीटीआई को तो नहीं मिलेंगी। ए बी, क्या ये सीटें तनासब उसके साथ बाकी पार्टियों में तकसीम होंगी या नहीं, इस बात पर मेरा ख्याल है इख्तलाफ हो सकता है। और सी ये है कि उस सूरत में ईवान कैसे मुकम्मल होगा। अच्छा, उसकी भी प्रपोजिशन मौजूद है, लेकिन जब फ़ैसला आ जाएगा तो ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें भी सामने आ जाएंगी कि किस तरह से हो सकता है। तो ये फ़ैसला पीर को दोबारा हियरिंग है, मेरा ख्याल है अगले वीक में ये कंप्लीट हो जाएगा। पीटीआई ने भी दरख्वास्त दे दी हुई है कि हम भी पार्टी हैं इसमें, और मुख्तलिफ दलाइल और एविडेंस जो जो सामने आते जाएंगे उसके मुताबिक ये फ़ैसले के लिए आगे बढ़ जाएगा। फ़ैसला तो 9 मई का भी होना है। वैसे तो बहुत सी जगहों पर पेंडिंग है फ़ैसला, लेकिन उसमें मज़ेदार बात यह है कि पीटीआई की केपी हुकूमत ने
جوڈیشل وہاں کی کابینہ نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی منظوری دے دیا کہ 9 مئی کے جو واقعات تھے ان کی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا. سبحان اللہ, ویسے کیا ہی بات ہے, اتنی جلدی یاد آ گیا جوڈیشل کمیشن. مطلب آپ یہ دیکھیں نا, حکومت بنے بھی 4 ماہ ہو گئے ہیں تقریباً, یہ والی حکومت بنے بھی کے پی میں, تو 3 سے 4 ماہ میں انہیں اب جا کر یاد آیا کہ ہم اس کے لیے اس کی تحقیقات کرا لیں. اور یہ وہ پارٹی ہے جو پہلے تو مانتی نہیں تھی کہ کوئی 9 مئی ہوا ہے, پھر وہ کہتے تھے ہم نے نہیں کیا, تو اب وہ تحقیقات کی طرف آئے ہیں. بہرحال یہ کمیشن کا دائرہ اختیار بہرحال کے پی تک محدود ہوگا. جو کچھ اسلام آباد پنڈی میں ہوا ہے, جو کچھ لاہور میں ہوا ہے, جو دیگر شہروں میں ہوا, سرگودا میں ہوا, جیسے ہماری ایئر بیس پر اٹیک ہوا, جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوا, کور کمانڈر ہاؤس پر اٹیک ہوا, شہداء کی یادگاروں پر حملہ کیا گیا, بلڈنگز کو آگ لگائی گئی, یہ سارے معاملات جو ہیں وہ شاید ان کی جورسڈکشن سے باہر ہوں, دوسرے صوبوں میں ہونے والے جو کام ہیں وہ بھی ہوں گے. لیکن بہرحال ان پر فائنلی کہیں نہ کہیں تو جا کر ہم نے اس پر پہنچنا ہے کہ کیا ہم نے کرنا ان لوگوں کے ساتھ جو 9 مئی کے ملزمان تھے, بلکہ مجرمان تھے. ارے کچھ لوگ تو آپ کو پتہ نا, فوجی عدالتوں سے عید سے پہلے ان کو رہا کر دیا گیا تھا کہ یا وہ بے گناہ ہیں یا ان کی بہت کم سزا بنتی تھی تو وہ پوری کر چکے ہیں, زیر حراست رہتے ہوئے, اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. بہرحال اسی چیزوں کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو آپریشن عزم استحکام کا بڑا شور ہے. آپریشن عزم استحکام کا اعلان ہوتے ہی اس کی مخالفت شروع ہوگی. مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے طور پر اس پہ تحفظات کا اظہار کریں, اور کچھ تحفظات ان کے ٹھیک ہیں, مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ساری باتیں غلط کر رہے ہیں, ان کی کچھ باتیں بالکل ٹھیک ہیں. اور مولانا فضل الرحمان بڑے جہاں دیدہ, بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں, ہمارے منچے ہوئے, ہمارے ملک کے جو سینئر موسٹ سیاستدان ہیں ان میں سے وہ ایک ہیں, اور ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ بڑی لاجیکل سی بات کر رہے ہیں. ڈسپلیسمنٹ جب لوگوں کی ہو جاتی ہے, اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ریپیٹڈلی کیوں کرنا پڑ رہا ہے, تو اصل کیا اب بھی ہم اس کی جڑ کو پکڑ رہے ہیں, یا وہی اوپر سے جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ بس صفایا ہو گیا ایک دفعہ, اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ جڑیں وہاں موجود ہوں گی, اور پھر وہ دوبارہ جھاڑیاں اگائیں گی یا درخت بنتے جائیں گے, جس طرح کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. بار بار ہم آپریشن کرتے ہیں, انتہائی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے, ہمارے سویلینز, ہمارے عام شہری, ہمارے پولیس والے, ہمارے فوجی, ہمارے جوان, ہمارے آفیسرز, وہ اپنی جانوں کی قربانی پیش کرتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ صفایا ہو گیا دہشت گردی کا, اور وہ پھر آ جاتے ہیں. وہ نہیں ہو رہا صفایا. تو اس حوالے سے جہاں بہت سے لوگوں کی ریزرویشنز ہیں, وہاں ان کے لیے پھر ایک بریفنگ کا انتظام کیا گیا گزشتہ روز, اور اس بریفنگ میں بہت سے سوالات ہوئے. صحافی تھے, سینئر صحافی وہاں موجود تھے, اور پھر ان کے بڑے تفصیل سے جوابات بھی دیے گئے. اچھا, اس میں کچھ چیزیں تو بڑی آبویس سی نظر آ رہی ہیں. ایک تو وہ بتایا گیا کہ آپریشن عزم استحکام ہے کیا. مینلی چیز تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انٹرنل پالیسی 2018 سے 2023 اور نیشنل ایکشن پلان 2021 جو ہے وہ اسی کا تسلسل ہے. تو ہم جو آلریڈی جو کام کر رہے تھے دہشت گردی کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے, اس کا ایک تسلسل ہے. اچھا, اس میں ٹارگیٹڈ آپریشنز پہلے سے ہو رہے تھے وہ کر رہے ہیں, اور پھر انہوں نے تفصیلات بتائی ہیں کہ کچے کے علاقے میں جو آپریشن ہوا ہے اس میں 134 آپریشنز ہوئے ہیں, 300 سے زیادہ گرفتاریاں ہو چکی ہیں. اسی طرح دہشت گردی کے ہمارے روزانہ کی اگر تعداد دیکھی جائے تو وہ درجنوں میں بلکہ سینکڑوں میں پہنچ جاتے ہیں آپریشن جو روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. مطلب پاکستان کی فوج, پاکستان کے ادارے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کر رہے ہیں, اس کا میگنیچیوڈ جو ہے وہ کس لیول پر ہے, کتنا ہے کام کرنے کے حوالے سے, کتنا زیادہ کام ہو رہا ہے, یہ بتایا گیا. پھر ایک بہت اہم چیز ہے, ٹیررزم کا فائنینسنگ سے بڑا اہم تعلق ہوتا ہے. اس میں مختلف اسپیکٹس ہیں, جس میں ایک اسپیکٹ کا جب بتایا گیا وہ ہے اسمگلنگ. اور اسمگلنگ بھی بہت ساری چیزوں کی اسمگلنگ میں سے صرف ایک پیٹرول کی اسمگلنگ پہ جب بات کی گئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ایران کے بارڈر سے یومیہ تقریباً 15 ملین لیٹر پیٹرول کی اسمگلنگ ہوتی تھی پاکستان میں, جو موجودہ حکومت اور آرمی نے سب نے مل کے جو آپریشنز کیے ہیں, جو اس کو حفاظتی بند باندھے ہیں, اس کو روکنے کی کوشش کی ہے اسمگلنگ کو, اس کے نتیجے میں وہ 15 ملین لیٹر سے کم ہو کے 6 ملین لیٹر پر آ گئی ہے. مطلب کوئی 40%, 40% رہ گئی ہے, 60% تک رک گئی ہے. اچھا, ظاہر ہے اس میں جو بھی میکینزم ہے اس کو روکنے کا, اس میں اگر 60% رک گئی ہے تو اس کا مطلب کام ہو رہا ہے. اچھا, پھر انہوں نے اس کی سگنیفیکنس بتائی ہے کہ ایران سے یہ پیٹرول جو ہے 15 روپے کا ملتا ہے, اور بیچ میں تھوڑے بہت خرچے ورچے ملا کے اسمگلرز جو ہیں
30-40 روپے وہ ٹرانسپورٹ اور باقی چیزیں ملا کے بھی فائنلی پاکستان میں جب وہ بیچتے ہیں تو اسمگلرس کو تقریباً 200 روپے فی لیٹر جو ہے وہ پیسے بچ جاتے ہیں. اور اس طرح سے یہ یومیہ جو ویلیو ہے اماؤنٹ جو بنتی ہے وہ تقریباً 1 ارب 80 کروڑ بنتی ہے روزانہ کی. یہ اسمگلنگ سے، صرف پیٹرول کی اسمگلنگ سے جو پیسہ کمایا جا رہا ہے اسمگلر جو کما رہے ہیں. تو پھر سوال بنتا ہے نا کہ پھر یہ پیسہ جاتا کہاں ہے. تو اس کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ پیسہ کس کے پاس جاتا ہے؟ دہشت گردوں کے پاس جاتا ہے، کچھ پیسہ میڈیا والوں کے پاس چلا جاتا ہے، کچھ پیسہ جو ہے سیاستدانوں کو جاتا ہے، کچھ حکومتی نمائندوں کو، اور کچھ عدلیہ میں چھپی کالی بھیڑوں کو ملتا ہے. یعنی عدلیہ میں چھپی کالی بھیڑیں مطلب جج ہوں گے نا، عدلیہ کا مطلب تو جج ہو جائیں گے. تو ججوں کے پاس بھی جا رہا ہے، سیاستدانوں کے پاس بھی جا رہا ہے، حکومتی نمائندوں کے پاس بھی جا رہا ہے، میڈیا میں بھی خرچ ہو رہا ہے. اچھا یہ کس طرح سے ہو رہا ہے اس کی بھی تفصیلات نہیں بتائی گئی. ظاہر ہے جب آپریشن کر رہے ہیں یا جب اس پیمانے پر وہ یہ ساری ورکنگ ہوئی ہے تو کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ بھی ہوئی ہوں گی، کچھ ٹارگٹ بھی کیے گئے ہوں گے کہ کون لوگ ہیں. اب یہ جنرل اس میں تو بات ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اگر اتنا پیسہ 1 ارب 80 کروڑ روپے روزانہ اس اکانومی میں آ رہا ہے تو وہ کہاں جا رہا ہے، کیسے استعمال ہو رہا ہے، کیا اس کا ٹریک ہے، کیا ریکارڈ ہے، یہ ساری چیزیں تو ٹریل کیا ہے یہ تو چیک کرنا ہوگا. اچھا اسی کام کے لیے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب جب ہم روکتے ہیں اس کو اسمگلنگ کو روکتے ہیں تو شور مچ جاتا ہے، کچھ سیاستدان شور مچاتے ہیں، کچھ میڈیا والے شور مچاتے ہیں کہ جناب استحصال ہو رہا ہے، معاشی استحصال ہو رہا ہے، جبکہ اس کے لیے ایک پراپر میکینزم بنایا گیا ہے. چمن بارڈر کی مثال دی گئی ہے کہ وہاں روک کے اور وہاں پہ ایک سسٹم بنا دیا گیا، ٹرمینل بنا دیا گیا سارا کچھ کرنے کے لیے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ میڈیا بھی لیڈ لے اور اس پہ کام کرنا پڑے گا، روکنا پڑے گا. اچھا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اسی طرح افغانستان کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے کہ ایک تو لوکل یہ ٹیررزم تو ساری ہے ہی ہے، افغانستان سے بھی کہ پچھلے 20 سال سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں وہاں سے مسلسل. تو افغان حکومت کو سوچنا ہوگا کہ وہاں پر اگر کوئی پاکستانی ہے دہشت گرد تو ان کو پکڑ کے پاکستان کے حوالے کریں، اگر وہ افغان ہے تو وہ خود ان کو روکیں، ان کا احتساب کریں، ان کو انصاف کے کٹہرے پہ کھڑا کریں. لیکن یہ سارا کچھ ہونا ہے. اچھا اور یہ تبھی ممکن ہے جب تمام سیاسی جماعتیں، تمام سٹیک ہولڈر ساتھ ہوں. اچھا میں نے کہا جی صوبوں، مطلب یہ تھا کہ صوبوں کا بھی رول ہے نا ساری چیزوں کو روکنے میں، دہشت گردی کو روکنے میں، اسمگلنگ کو روکنے میں. مدارس کی بات ہوئی کہ 51% صرف مدارس جو ہے نا ہمارے وہ ہیں رجسٹرڈ ہیں، اور ایک بڑی تعداد مدارس کی جو ہے وہ ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہے. تو جو 16,000 سے زائد مدارس ہیں جو بھی رجسٹرڈ نہیں ہیں. اچھا ظاہر ہے ہم سارے جب ہم سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم سارا ملبہ ڈالتے ہیں آرمی پہ، لیکن اگر وہاں سے یہ جواب آ رہا ہے کہ کچھ اور اداروں کے بھی ذمہ داریاں ہیں تو پھر وہ ذمہ داریاں آئیڈینٹیفائڈ ہونی چاہیے. اچھا اس میں پھر میرا جو پرانا مدعا ہے کہ بھائی پارلیمنٹ کس چیز کے لیے ہے؟ سب سے اہم فورم تو پارلیمنٹ ہے نا، اس پر آ کر بیٹھیں، پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں، بات کریں، جو جس کی ذمہ داری ہے اس کو بتائیں اور پھر اس سے سوال کریں کہ وہ اپنی ذمہ داری کہاں تک پوری کر رہا ہے. وہ پنجاب کی کیا ذمہ داری ہے، وہ سندھ کی کیا ذمہ داری ہے، وہ کے پی کی کیا ذمہ داری ہے. وہاں پہ جو عدالتیں ہیں دہشت گردی کے حوالے سے وہ بھی کم ہیں، سزائیں جو اب تک ہوئی ہیں وہ بہت کم ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو پکڑا جاتا ہے ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. اس میں عدلیہ کو کیسے آن بورڈ لینا ہے؟ ظاہر حکومتی سطح پر بار کونسلز ہیں، حکومتی نمائندے ہوتے ہیں، عدالتی نمائندے جو ہیں اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرلز، اور یہ سارا جو معاملات ہیں یہ سب مل جل کر بیٹھ کر کسی ایک سٹیج پر ہم نے ان مسائل کو حل کرنا ہے. یہ دہشت گردی وہ معاشی ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، ان کو روکنا ہے. دہشت گردی کو روکنا ہے، انتشار کو روکنا ہے. یہ سب چیزیں رکیں گی تو ہم آگے بڑھ سکیں گے. یہ ترقی کا راستہ تبھی نظر آئے گا. یہ دنیا بھر سے ہم اپیلیں کرتے پھر رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ 6 ماہ میں 1000 انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں دہشت گردی کے، تو وہ مطلب کیسے انویسٹر کیسے آئے گا؟ تو ہم نے یہ ساری چیزوں کو جو کنٹرول کرنا ہے، جو مینیج کرنا ہے. اچھا میڈیا ناٹ نیسیسریلی کہ ڈائریکٹ کسی ایک شخص کو جا رہے ہیں. یہ جو میڈیا بھی تو اس کی بیس بہت بڑی ہو گئی ہے نا، جس میں سوشل میڈیا بڑا اہم ہے اس وقت، جس پہ ملینز آف یوزرز جو ہیں ہمارے مختلف پلیٹ فارمز پر موجود ہیں، اور وہ بلینز میں ویوز آتے ہیں یا لائکس آ جاتے ہیں اس کے، ایسے بھی پاسبلٹی ہے. تو ان سب چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے؟ یہ تبھی ممکن ہے کہ سیاسی جماعتیں ہوش کا ناخن لیں، وہ
عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور آپس کے لڑائی جھگڑے چھوڑ کر سب سے پہلے پاکستان کے استحکام کی بات کریں. یہ جو عزم استحکام آپریشن جس کو نام دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے آپریشن ہے، اور اس پہ اپنے تحفظات مولانا فضل الرحمان کے ہوں یا کسی کے بھی ہوں وہ اپنی جگہ، لیکن ہم نے استحکام کی طرف جانا ہے. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. استحکام مسٹ ہے، اور وہ آپریشن کر کے کر لیں، وہ بیٹھ کر ڈائلاگ کر کے کر لیں. اگرچہ ہم ان سے سٹیجز سے نکل گئے ہیں، کچھ چیزیں دہشت گردی اور اس طرح کے معاملات ہیں وہ اب ڈائلاگ سے صرف نہیں حل ہونے. اس کے لیے کچھ ہمیں ٹھوس جو ہیں عملی اقدامات کرنے ہوں گے. جیسے یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں ابھی اسمگلنگ کی، تو اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے حکومت کا ساتھ دینا ہوگا. سیاسی جماعتوں کو، میڈیا کو، جوڈیشری کو، بار کو، یہ سب لوگوں کو، مطلب وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، یہ سب جب مل جل کے چلیں گے ہم پاکستان کے استحکام کی طرف آگے بڑھیں گے. پاکستان کا استحکام ہی میری اور آپ کی کامیاب، پرامن اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے. شکریہ.